इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ खामोशी थी, ना कोई जानवर था, ना कोई जिंदगी का निशान। तब एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह के हुक्म पर सब फरिश्ते रोशनी की मानिक चमकते हुए हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पर एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब उमड़ आया। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो फसाद करे, खून बहाए, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है। उनकी सब बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनकर फरिश्तों के दिल लरज़ गए। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फ़ौरन तौबा करते हुए सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास लेके जा रहा हूँ। वो तुमसे ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली कि मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा किए जाएंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूँगी। वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लो। मिट्टी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के हुज़ूर सारा वाक़या बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर आए, मगर मिट्टी ने फिर भी इसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस लौट गए। इस तरह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी की आवाज़ सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और फिर वो बग़ैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। यूँ तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब वो ज़मीन पर आए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ए इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि ए जिब्राईल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया है, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जो मैं इंसानों की रूह कब्ज़ करूँगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फ़िक्र ना करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूँगा। कोई बीमारी से रुखसार होगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूँ कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में रख दिया। वो जिस्म लंबे अरसे तक वहीं पड़ा रहा, बेरूह बेजान। फरिश्ते उसके करीब आकर कहते कि यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आज़राईल, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बनाता, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। और चूँकि वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ اور اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ کے حکم پر چاروں فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک نورانی پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، سب اس پاک موقع پر شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزرائیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئی، پاؤں پھیلنے لگے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا الحمدللہ۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے پہلی نعمت ملنے پر اللہ کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی سے ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف ادب اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم پر کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ جب سب نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ صرف عزرائیل کھڑا ہے، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدے کر چکے تھے۔ عزرائیل کے چہرے پر نفرت اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے عزرائیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزرائیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہ مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا حقدار بن گیا۔ اسی لمحے جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تیری عبادت کی ہے، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری خدمت کی، تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری درخواست قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان نے کہا، اے مالک، مجھے قیامت تک زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، مجھے طاقت دے کہ میں ان کے جسم میں، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طاقت بھی تجھے دی جاتی ہے، لیکن سن لے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے، انہیں گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے، مگر اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں تک تو کبھی نہیں پہنچ سکے گا، یہ سن لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت دے کر جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کی پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، مگر ان کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکا۔ وہ تنہا عبادت میں بیٹھے رہتے اور ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، مسکرائے اور بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟
آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، یہاں سب کچھ بہترین ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، ہر شے قابل تعریف ہے، مگر دل میں ایک ایسی کمی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے، ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن فجر کی اذان سے پہلے جب آدم علیہ السلام نیند کی ہلکی آغوش میں تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لائے۔ بڑے ادب سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور چمڑا چڑھایا، پھر اس میں نورانی سانس پھونک دی۔ یوں ایک نئی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ وہ ہڈی فوراً نور سے بھرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس نے ایک حسین عورت کا روپ اختیار کر لیا، جس کے چہرے پر ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے پوری جنت اس نور سے جگمگا اٹھی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر دھیرے سے بولے، اے آدم، اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، سامنے نگاہ پڑی اور حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے کی ایک ایسی پاکیزہ، نورانی اور دل کو سکون دینے والی ہستی کھڑی تھی، جس کے چہرے کی روشنی چاند سے زیادہ درخشاں تھی، جن کی آنکھوں میں رحمت اور سکون کی چمک تھی، جنہیں دیکھ کر دل میں محبت اور اطمینان اترتا تھا۔ آدم علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، یہ ہیں آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی، بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کا وہ خالی پن جو مدتوں سے تھا، ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی خوشی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی روایات اور علماء کے مطابق عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہونے کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کسی کمزوری یا کمتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ محبت، قربت اور رحمت کی نشانی ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب محبت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ پسلی کے جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح عورت بھی گھر اور خاندان کی حفاظت، سکون اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ تیسری حکمت یہ کہ پسلی نرم اور لچکدار ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی فطرت بھی نرم، لچکدار اور محبت پر رکھی گئی ہے، تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور رشتوں کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکے۔ چوتھی حکمت یہ کہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا دونوں کے وجود اور فطری تعلق کو ظاہر کرتا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل ہیں۔ اور پانچویں بات یہ کہ یہ تخلیق برتری یا کمزوری کا مسئلہ نہیں، بلکہ تکمیل، محبت اور باہمی ضرورت کی علامت ہے۔ اسلام کے مطابق نہ مرد عورت سے افضل ہے، نہ عورت مرد سے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں میں جسے اللہ نے سب سے زیادہ حسن عطا کیا تھا، وہ بی بی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دیر تک انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب جانے لگے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے روک کر فرمایا، اے آدم، نکاح کے بغیر ان کے لیے ان کے قریب جانا ناجائز ہے، پہلے اپنے رب کے حضور نکاح کے لیے دعا کیجیے۔ آدم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور ویسا ہی کیا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ آدم علیہ السلام کا دل عشق سے بھر گیا، انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا، لبیک یا ربی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خلوص کے ساتھ کئی مرتبہ درود پڑھا، اور یوں تاریخ انسانیت کا پہلا اور سب سے پاک نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی۔
اور فرمایا اے آدم سن لو، جنت کی ساری تم دونوں کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو اور رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں محبت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، رحمت کا سایہ تھا، لیکن ادھر شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا اور باہر بیٹھا ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا کہ آدم اور حوا کو کیسے برباد کروں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور چالیں یاد کیں، وہ دعائیں اور عمل پڑھے جن سے وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ آخر کار اس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں، وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ شیطان بولا میں ایک فرشتہ ہوں۔ مور نے پوچھا یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان چالاکی سے کہا میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اس لیے کسی اور کو اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شیطان عیاری اور چالاکی سے بولا اے بھائی مور، مجھ پر رحم کرو، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا جنہیں پڑھنے کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی مرو گے نہیں اور جنت سے کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور تھوڑا جھجکا، مگر شیطان نے اپنی میٹھی آواز میں اس پر اتنا اثر ڈالنا شروع کیا، اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ مور کا دل پگھل گیا اور وہ راضی ہو گیا۔ مور اسے جنت کے دروازے تک لے آیا جہاں ایک بڑا سانپ پہرے پر موجود تھا۔ مور نے پوری بات سانپ کو بتائی تو سانپ نے شیطان سے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان فوراً بولا میں فرشتہ ہوں، میں عرش عظیم کے نیچے رہا کرتا تھا۔ وہیں میں نے ایک ایسا اسم اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ اور چمک اٹھا اور وہ بولا وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان مسکرا کر بولا ضرور سکھاؤں گا، مگر ایک شرط ہے۔ سانپ نے پوچھا کون سی شرط؟ شیطان بولا شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ سانپ نے لمبی سانس لی اور کہا آدم علیہ السلام کے رہتے ہوئے کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں، یہ ممکن نہیں کہ مگر شیطان کی مکاری بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی چال چلنے لگا تھا جس نے انسانیت کی پوری کہانی کا رخ بدل دینا تھا۔ اس نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھ کر چالاکی سے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاتا ہوں، اس طرح تم بھی جنت میں رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سانپ نے کچھ سوچا، اسے یہ دلیل پسند آئی، اس نے اپنا منہ کھولا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا اے سانپ اب مجھے بی بی حوا علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ سانپ سر جھکائے جنتوں کی رحمتوں کے بیچ سے گزرا اور شیطان کو اپنے منہ میں لیے بی بی حوا علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے اچانک رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں اتنی بلند تھیں کہ حوریں اور غلمان بھی جمع ہو گئے۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا اے اجنبی تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے جھوٹی معصومیت سے کہا میں تمہارے انجام کو سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر بی بی حوا علیہ السلام چونک گئیں اور بولی ہمارا انجام کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو شیطان بولا اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیں گے۔ میں نے یہ بات عرش عظیم پر لکھی ہوئی دیکھی ہے اور اسی غم میں رو رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اتر آئی اور انہوں نے نرمی سے پوچھا تمہاری بات سچ ہے؟ یہ میں کیسے جانوں؟ شیطان نے فوراً اپنے جھوٹ کو مضبوط کرتے ہوئے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور اس کی باتوں سے بی بی حوا علیہ السلام کا دل پگھلنے لگا۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا اگر یہ سچ ہے تو کیا زمین پر بھیجے جانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ جس سے ہم ہمیشہ یہیں رہ سکیں؟ میں ضرور قبول کروں گی، بس بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان نے آخر اپنی چال ظاہر کی اور بولا دیکھو وہ پیڑ ہے جس کے قریب جانے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالی جاؤ گی۔ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا کیا واقعی؟ شیطان نے بات مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا لیکن اگر تم نے وہ پھل نہ کھایا تو جلد ہی تم دونوں کو زمین پر بھیج دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ شیطان کے یہ الفاظ
ان کے دل پر اتر گئے اور وہ سوتی ہوئی ان گیہوں کے پیڑ کی طرف بڑھنے لگیں۔ قریب جا کر انہوں نے ایک پھل توڑا، کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر اس کا ایک لقمہ لے لیا۔ پھل میٹھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کی ہوائیں رک گئیں۔ پھر وہ پھل کا آدھا حصہ لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور نرمی سے بولی، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجیے۔ آدم علیہ السلام نے معصومیت سے یہ بات مان لی اور پھر پھل کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسموں سے جنت کے نورانی لباس اتر گئے، ان سے اٹھنے والی وہ لطیف خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ آنکھوں میں شرم، خوف اور پچھتاوے کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور دل توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہ آیا اور فرشتوں کو حکم ہوا، آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضاؤں میں سناٹا پھیل گیا۔ کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت زمین کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں امتحان ہے، توبہ بھی ہے، رحمت بھی ہے اور محبت بھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کا پہلا جوڑا بنایا بلکہ انسانیت کی پہلی سیکھ بھی دی کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سرند نامی پہاڑی پر ٹھہرائے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں۔ دونوں کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا، اللہ کی نافرمانی کا افسوس۔ وہ دن رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے رحمت کی فریاد کرتے رہے۔ کئی سال تک یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد ہوا، اے آدم، اے حوا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ وہ ملاقات اتنی پاکیزہ اور روحانی تھی کہ اسی سے روحانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد ہونا شروع ہوئی اور یوں انسانیت کا سفر آگے بڑھ گیا۔ ہر طرف زندگی کی رحمت اور محبت کا سلسلہ پھیل گیا۔ یہی تھی اس سفر کی پہلی کہانی، ایک ایسی کہانی جس میں غلطی تھی، توبہ تھی اور رحمت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جو بھی بندے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی پر جدائی کے بعد زندگی ایک نئے ماحول میں شروع ہوئی۔ ہر طرف ان کے لیے اجنبی زمین، اجنبی ہوا اور اجنبی درخت تھے، مگر ان کے دل اللہ کی نافرمانی کا درد لیے بھرے ہوئے تھے۔ وہ دن رات روتے، توبہ کرتے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے۔ سرد راتوں میں ایک دوسرے کی یاد ستاتی، دن کے وقت دھوپ اور زمین کی سختی دل پر بھاری پڑتی، مگر وہ صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے دل میں ایک نرمی اور امید پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو ان کے دلوں میں خوشی اور سکون کا احساس ہوا۔ اللہ کی مرضی سے وہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ ملاقات کے لمحے ایک روحانی اتصال پیدا ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر انسانیت کا پہلا نور جل اٹھا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اشک بھی تھے اور دل میں سکون بھی۔ محبت اور احترام کا نیا سبق سیکھا۔ پھر اللہ کی رحمت سے ان کی اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ ہر نیا بچہ زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ یوں زندگی کی شروعات ہوئی۔ انسانوں نے کھانا کھانا، پانی پینا، زمین پر رہنا اور مل جل کر زندگی گزارنا سیکھا۔ وقت کے ساتھ انسانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، شادی، اولاد اور معاشرتی اصول قائم کیے۔ اللہ کی ہدایت کے احکام کے مطابق زندگی کے تجربات حاصل کیے۔ ہر غلطی کے بعد توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا سبق انسانیت کے لیے برقرار رہا۔ اسی طرح زمین پر زمین کا سلسلہ جاری ہوا۔ محبت، امتحان، رحمت اور سکون کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے سبق بن گیا، اور یہ وہی کہانی تھی جس سے سیکھا گیا کہ چاہے کتنی بڑی غلطی ہو جائے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھلی رہتی ہے۔ یہی پہلا سبق تھا جو انسانیت نے زمین پر حاصل کیا اور اس کی بنیاد پر معاشرت
علم، تجربہ اور انسانی رشتوں کا آغاز ہوا۔ ہر لمحہ انسانیت کی ترقی، آزمائش اور اللہ کی رحمت کی طرف رہنمائی کرتا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زمین پر جدائی اور پھر ملاقات کے بعد زندگی کے نئے تجربات شروع ہوئے۔ ہر روز انہیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا۔ زمین کی سختیاں، پانی اور غذا کی تلاش، سرد راتیں اور دھوپ کی تپش، سب کچھ ان کے لیے نیا اور امتحان تھا، مگر ان کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق اور توبہ کا سبق مضبوط تھا۔ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے اور اپنے اعمال سے غور کرتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت کی بنیاد پر زندگی گزارنے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ زمین پر رہنا سیکھ گئے، زمین کی پیداوار کو استعمال کرنا، فصلیں اگانا، پانی جمع کرنا اور اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے جگہ بنانا۔ یہ سب انسانیت کی پہلی تربیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیحت کی، زندگی میں صبر، شکر اور توبہ سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اسی دوران ان کی اولاد بڑھتی گئی اور ہر نیا فرد زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ بچے بڑھ کر تجربات سیکھنے، غلطیاں کرتے اور سچے دل سے توبہ کرتے۔ یہ سلسلہ یوں جاری رہا۔ ہر نسل نے اپنی زندگی میں محبت، امتحان پر انسانیت کی حقیقی شروعات، ترقی ممکن ہوئی۔ نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی۔ قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمسر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ نسل انسانی کی ابتدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کروائی، جس کے باعث وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ زمین پر آنے کے بعد حوا علیہ السلام نے ازدواجی زندگی شروع کی اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے نسل انسانی کا پھیلنا شروع ہوا۔ ابتدائی انسانوں نے زمین پر رہ کر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھا۔ محنت، روزگار، خاندان اور معاشرت اور تعلیم و تربیت کے اصول ان پر واضح ہوئے اور وقت کے ساتھ انسانوں کی نسل بڑھتی گئی۔ قرآن میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو جانوروں کو اور دیگر مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ اللہ پاک نے اور انہیں زمین کی آباد کاری، معاشرتی نظام قائم کرنے اور علم حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اسی طرح تاریخی اور مذہبی روایات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسل کو انسانی تاریخ کی ابتدا قرار دیا گیا ہے۔ یوں نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جنت سے زمین پر آنا اور ازدواجی زندگی ہوئی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔